रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज 5 मुहर्रम उल हराम है, 4 अगस्त है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे टॉपिक का इल्म है करबला और असर हाज़िर को लेकर मुस्तकिल आपकी महज़र में जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी बसारी है और इसमें हम अपनी बात को आज आगे बढ़ाएँगे, जहाँ कल मनाज़िल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर बात हुई कि मक्के से करबला तक कितनी मनाजिल और उसमें कितने-कितने किलोमीटर्स का सफ़र और किन-किन तारीखों के हिसाब से पूरी तारीखी दस्तावेज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई। और उसके बाद मदीना और कूफे और तमाम मनातिक़ इस्लामिया का उस वक़्त जो सियासी व जोग्राफ़ियाई पस मंज़र था, उसके जो हालात थे और उन तमाम चीज़ों के जो है वो तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए। आज बात को आगे बढ़ाएँगे और आज हमारे साथ जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक़्त हमारी गुफ्तगू में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। आपकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। चेयरमैन बकी फाउंडेशन न्यूयॉर्क अल्लामा सैयद महबूब आब्दी मेहदी आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा भी अर्ज़ करेंगे और सलाम भी अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम भी ताज़ियत पेश करते हैं आपकी खिदमत में शहादत सैयदुश्शुहदा और अस्हाब सैयदुश्शुहदा के सिलसिले में। जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा और थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू हो जाएगी तो बहुत सारी जो है वो जिहतों के ऊपर बात हो सकेगी एक मुख्तसर से वक्त में। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, जो मनतक़ी मामलात हैं, उनको आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया जाए। क़िबला मक़सद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर बहुत ही मसादिर इसके अंदर मौजूद है। क्यों ना इस मक़सद को अज़ निगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखा जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मक़सद अपने इस मक़सद के बारे में क्या फरमाते हैं, उनकी निगाह क़यामत तक क्या देख रही थी, उन्होंने जो खुतबे दिए उसमें क्या कुछ फरमाया और इमाम का मक़सद जो इस वक़्त है, क्या वो पूरा हो गया या अभी उसकी तकमील बाकी है? क्या कहेंगे आप? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल-हुसैन इब्न अली अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतिरन वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदा व इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मती जद्दी। हाँ, बेशक बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये हमारे ख़्याल से शायद करबला के ताल्लुक़ से जब हम बात करें तो बुनियादी सवाल यही होना चाहिए कि इतना बड़ा वाक़या हुआ और इतना बड़ा कदम उठाया मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और ये जो क़ियाम फ़रमाया, ये बहुत बड़ा इक़दाम था। आख़िर इसका मकसद क्या था? इसकी ग़रज़ व गायत क्या थी? और इस पर बहुत गुफ्तगू होती है, सब अपने-अपने एतबार से तज्ज़िया और तहलील पेश करते हैं और मुख़्तलिफ़ गोया के तौजीहात पेश करते हैं कि इमाम हुसैन के क़ियाम का मकसद क्या था। लेकिन आपका सवाल बहुत ही मुनासिब है कि क्यों ना हम खुद जिसने क़ियाम किया है, वो खुद बताए कि उनके क़ियाम का मकसद क्या था, बजाए इसके कि हम या कोई और हम इस सिलसिले में अपनी राय पेश करें। तो बहुत से अक़वाल हमें मिलते हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले में, जिसमें उन्होंने बहुत वज़ाहत के साथ अपने क़ियाम की ग़रज़ व गायत बयान की है। सबसे पहले तो उस मौके पर जबकि मदीने से रवाना हो रहे थे और उस वक़्त बहुत से लोग आकर उनको मशवरा दे रहे थे कि आप नहीं जाएँ, हालात मुनासिब नहीं हैं इस वक़्त सफ़र के लिए। तो आप उनका हर एक का अपने-अपने तौर पे जवाब देते थे। एक जवाब जो आपने दिया है, उसमें आपने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अपने क़ियाम की ग़रज़ व गायत बयान फ़रमाई। आप फ़रमाते कि इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतिरन वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदा। 4 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि मेरे क़ियाम का ये मकसद नहीं है, ये मकसद नहीं। 4 मकसद क्या कि मैं न तो खुदसरी के लिए निकला हूँ, न मैं खुद नुमाई के लिए निकला हूँ और न ही मैं बतौर ज़ुल्म निकला हूँ, न बराए फ़साद निकला हूँ। यही 4 रीज़न्स होते हैं किसी शख़्स के क़ियाम के या कोई इक़दाम करने के। ये 4 असबाब होते हैं, ख़ास तौर पर जबकि वो किसी हुकूमत से, इतनी बड़ी हुकूमत से टकरा रहा हो। इमाम फ़रमाते हैं इनमें से कोई भी मकसद ये नहीं है मेरा, जो उमूमन दुनियावी लीडरों का मकसद होता है, बल्कि
آپ نے اس کی وضاحت فرمائی وہ انما، بلکہ صرف میں اس مقصد سے نکلا ہوں، کیا؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کی غرض سے نکلا ہوں۔ دیکھیں اصلاح کا لفظ استعمال کیا، اصلاح کیا مطلب؟ اصلاح کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی چیز بگڑ جائے، خراب ہو جائے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عربی میں لفظ اصلاح استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مد مقابل لفظ فساد استعمال ہوتا ہے۔ فساد یعنی ایک چیز کا بگڑ جانا، خراب ہو جانا۔ معاشرہ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ خود کو مسلمان کہہ رہے تھے یہ سب، اور کلمہ پڑھ رہے تھے، قرآن کو مان رہے تھے، کعبے کو مان رہے تھے، تو یہاں ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ جس اسلام کو مان رہے تھے اور جس انداز سے مان رہے تھے اس میں اصلاح کی ضرورت تھی۔ صحیح، اس اصلاح کے لیے امام نکلے ہیں۔ اصلاح یہ بہت بڑا لفظ ہے جو امام نے استعمال کیا، لفظ اصلاح، اور قرآن نے بھی لفظ اصلاح متعدد موقعوں پر استعمال کیا ہے، اور اس کی بہت تفصیلات ہم اس طرف نہیں جانا چاہ رہے، تاکہ ہم اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات کریں کہ اصلاح کا لفظ استعمال کر کے امام حسین نے بہت سے مفاہیم یہاں پیش کر دیے، اور یہ سچویشن پیش کر دی کہ اس وقت امت کی حالت کیا تھی، کیا حالات تھے، اور کن حالات میں امام نے قیام فرمایا ہے۔ تو اصلاح کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک بنیادی عقیدہ موجود ہے لیکن بگڑا ہوا ہے، یعنی توحید کی بات کر رہے ہیں، وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی شے مسنگ ہے، کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پورا نظام بگڑا ہوا ہے۔ اس نظام کو سدھارنے کے لیے امام نکلے، اصلاح فی امت جدی۔ وہ کیا کمی تھی، وہ کیا چیز تھی کہ جو نہیں تھی؟ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں گئے، جتنے بھی امام نے ہر جگہ خطبے ارشاد فرمائے ہیں، ان خطبات میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ صحیح، میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اپنا تعارف کرانے کا مقصد کیا ہے؟ تو کیا اپنی ذات کے لیے نکلے تھے؟ نہیں، بلکہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ تم مجھے پہچانو۔ ہر چیز تھی، توحید کی بات ہو رہی تھی، کعبے کی بات ہو رہی تھی، نماز، لیکن جو چیز مسنگ تھی وہ امامت اور قیادت کا کنسپٹ تھا۔ وہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ امام کون ہونا چاہیے، اس وقت قیادت کون کرے، اس امت کی ہدایت کی ذمہ داریاں کس کی ہیں، اور کس کے پیچھے امت کو چلنا چاہیے، اور سب اگر متحد ہو تو کس کے ساتھ متحد ہو، یعنی قیادت کا مسئلہ تھا۔ ٹھیک، مگر اس کی وضاحت مزید فرمائی، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دوں اور نہی عن المنکر کروں۔ اور یہی ہم بھی زیارت میں جب پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو پہلا مقصد تھا اصلاح امت۔ اصلاح امت کا مطلب عقیدے کی اصلاح، اور دوسرا مقصد تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی جو اخلاقی فساد پھیل چکا تھا اس کی اصلاح۔ اور یہی وہ ہے اصل میں، یہ وہ بنیاد ہے جو قرآن نے پیش کی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک امت ایسی، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایگزیکٹلی جو قرآن نے کہا آپ اسی پہ اپلائی کر کے دیکھیں۔ مولا نے جو فرمایا اپنے قیام کا مقصد کہ میں اس لیے نکلا ہوں، قرآن بھی یہی چاہ رہا ہے کہ امت میں ایسے افراد رہنے چاہیے کہ جو لوگوں کے عقائد کو صحیح رکھیں اور اخلاقی ماحول کو درست رکھیں۔ یہ امام کا مقصد تھا۔ پھر ایک اور دلچسپ بات کہی اس کے ساتھ ملا کر، دیکھیں ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے میرے مولا کا، اور اگر ہم اس پر توجہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا کتنا عظیم عظیم واقعہ ہے، اور امام حسین کس پلاننگ سے اس کربلا کے اس عظیم شان قربانی کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یعنی کہ کون سی وہ قربانی ہے جو حسین نے نہیں دی ہے، ذبح عظیم عظیم شان قربانی، کس مقصد سے؟ اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی، جدی سبحان اللہ، آپ یقین جانے کمال ہے اس جملے میں کہ میں
اس لیے نکلا ہوں کہ تاکہ میں اپنے نانا کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں. دیکھیں آپ اس پر ذرا یہ توجہ کریں کہ جب سیرت کی بات ہوئی تو 2 سیرتوں کا ذکر کیا، اپنے جد کی سیرت، اپنے بابا کی سیرت. اور یہ تمام علماء نے، مؤرخین نے بالاتفاق امام کے ان جملوں کو نقل کیا ہے. اب جن لوگوں نے امیر المؤمنین کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم آپ کی خلافت کو قبول کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ سیرت رسول اور سیرت شیخین پہ عمل کریں، تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ کہا تھا کہ بھئی یہ سیرت شیخین کہاں سے تم لائے؟ سیرت شیخین اگر مطابق سیرت رسول ہے تو میں تو عمل کروں گا سیرت رسول پر، اگر مخالف سیرت رسول ہے تو الگ سے میں کیوں اس پر عمل کروں جو خلاف رسول ہے؟ تو امام نے انکار کر دیا تھا. اب امام حسین نے اسی مسئلے کو وضاحت سے بیان کر دیا کہ میں 2 سیرتوں پر عمل کرنے چلا ہوں، رسول اللہ کی سیرت اور رسول کے بعد بلا فصل اپنے بابا کی سیرت، تاکہ کسی کو کوئی اور غلط فہمی نہ رہ جائے اور کربلا کے اس واقعے کو کسی اور سے نہ جوڑ دیا جائے. یہ خالصتاً امامت اور ولایت الہی کا مسئلہ تھا، اور جس پر اصل میں اسلام کی حقیقتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں قرآن کے مطابق. یعنی کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا والا مسئلہ جو ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے، ولایت الہی، ولایت رسول اور ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام. تو امام نے پورے مفہوم کو پیش کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نکلا ہوں اصلاح امت کے لیے جو بگڑ گئی ہے، یعنی عقائد کو درست کرنے کے لیے. ان کے توحید کا عقیدہ قابل قبول نہیں ہے، رسالت کی بات کرتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، جو کچھ کر رہے ہیں قابل قبول نہیں ہے. ہم اس کی اصلاح کے لیے امت کے لیے نکلے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کے بعد فرمایا سیرت رسول اور سیرت امیر المؤمنین پر عمل کرنا. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اور آگے بڑھ کر ایک جملہ بڑا قیمتی امام نے فرمایا جو بہت ہی واقعاً ہلا دینے والا ہے امت مسلمہ کو اگر اس پر توجہ کرے کہ دیکھیں قربانی کا جذبہ کہاں تک انسان کے دل میں آنا چاہیے اگر امام حسین کا واقعی چاہنے والا ہے اور ان کے سیرت پر عمل کرنے. اب ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ یہ مجلس کیوں منعقد کرتے ہیں تو ہم اس میں یہی کہیں گے کہ ہم سیرت امام حسین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. رائٹ؟ امام حسین نے کہا سیرت رسول اور امیر المومنین، ہم کہہ رہے ہیں سیرت حسین. یعنی ہمارے لیے جو سیرت ہمارے لیے الگو ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی سیرت. آپ فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل سیوف خزینی. اے دین محمد، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم نہیں رہ سکتا اور باقی نہیں رہ سکتا میرے قتل کے بغیر تو اے تلوارو آؤ مجھے لے لو. آؤ مجھے لو. دیکھا آپ نے یعنی کہ اگر دین محمد اسی پر منحصر ہے، اس کی بقا کہ میں شہید ہو جاؤں تو آ جاؤ. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں امام نے تو واضح طور سے فرما دیا میں کس سیرت پہ عمل کروں گا، اور یہ بھی بتا دیا، اگر مطلب عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ اس وقت قربانی پیش کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے جو عین دین ہے. وہ لوگ نہیں، وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں جو عین دین نہیں تھے، جنہوں نے دین کا لبادہ اڑا، جو اپنے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم ہیں. جب دین پر وقت پڑا تو وہی سامنے آیا جو کہ خود عین دین تھا اور جس کی مسئولیت تھی کہ وہ اس پر فدا ہو جائیں. تو امام نے کیا. اب اتنی بڑی بڑی شخصیات مدینے کے اندر ہمیں ملتی ہیں، ان کے صاحبزادگان ملتے ہیں اور جن کے ناموں سے بڑی بڑی مقدسات بنائی گئیں امت مسلمہ کے اندر. وہ ان کے اندر یہ شہادت کا جذبہ کیوں نہیں تھا جب دین خطرے میں تھا؟ اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا، اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایک شارب الخمر ممبر پر بیٹھ کر اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ رہا ہے، بندروں سے کھیل رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ناحق قتل کر رہا ہے. سب کسی چیز سے آیا نہیں، سب کے سامنے آیا ہے، کس سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، کچھ ہائڈ نہیں تھا. اس وقت جب دین قربانی مانگ رہا ہے، خون مانگ رہا ہے، اس کی ایک تجدید مانگ رہا ہے، تو اس وقت دوسروں کے اندر قربانی کا جذبہ کیوں نہیں تھا سوائے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے یا آپ کے انصار و عوام کے علاوہ؟
وجہ بھائی دیکھیں، بات دین کی تھی، اور جب بھی دین کی بات آتی تھی تو دنیا کی بات بھی آتی تھی. کچھ لوگوں نے ابتدا میں انکار کیا. وہ کچھ نام آتے ہیں تاریخ میں، جیسے عبداللہ بن زبیر کا نام ہے، عبداللہ بن عمر کا نام ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر کا نام ہے، عبداللہ بن عباس کا نام ہے. کچھ ایسے نام آتے ہیں شروع میں جنہوں نے انکار کیا. لیکن کیا ہوا اس کے بعد؟ زور یا تزویر، یعنی یا تو انہیں دھمکی دی گئی اور وہ گھبرا کے بیعت پر مجبور ہو گئے، یا ان کو طمع اور لالچ دی گئی اور وہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے موقف کو چینج کیا. تو چونکہ ان کا موقف دینی نہیں تھا، اس پر توجہ کیجئے، یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے. امام حسین کا مسئلہ دین کا مسئلہ تھا، وہ دین کے ذمہ دار تھے، وہ وارث انبیاء ہیں. یہ جو دین تھا یہ انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ تھا، برباد ہو رہا تھا. اگر اس وقت امام حسین قیام نہ کرتے، یہ صرف نعرے نہیں ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں. جو لوگ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہو گئی تھی اس وقت معاشرے کی کہ چند سال اگر یہی حالات رہتے تو آج دین کی بات ہم نہیں کر رہے ہوتے. کوئی دیندار نہ ہوتا، نہ کوئی مسجد ہوتی، نہ کوئی امام بار، یا نہ کوئی دینی درسگاہ ہوتی، نہ کوئی دیندار ہوتا، نہ کوئی مولوی ہوتا، نہ کوئی ملا ہوتا. میں تو کہتا ہوں کعبہ نہیں ہوتا، قرآن کچھ نہیں ہوتا. یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس لیے حقیقتیں ہیں کہ اس وقت کے ماحول کو دیکھیں کیا ہو گیا تھا. کہ آپ سوچیں کہ ابھی یزید تخت خلافت پر نہیں بیٹھا ہے، اس سے پہلے یہ حالات ہو گئے تھے کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے. جمعہ اور کہہ کر کہ نماز جمعہ، ارے نماز چہارشنبہ کہتے اس کو، نہیں، نماز جمعہ کس دن؟ بدھ کے دن. یعنی نہ صرف دین چھین لیا تھا، عقل بھی زائل ہو گئی تھی اس وقت امت کی، کہ وہ لوگ کھلم کھلا علل اعلان دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، عملی طور پر وہ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ پڑھ لی نماز، بات پڑھ لی کی نہیں، پڑھائی کا مطلب کیا؟ لوگوں نے ساتھ میں پڑھی، یعنی مجتمع بگڑ گیا تھا اتنے حال. اور فجر کی نماز شراب پی کر پڑھائی گئی. کیا یہ تاریخ نہیں ہے؟ کیا ہسٹری نہیں ہے؟ فجر کی نماز 2 رکعت 4 رکعت پڑھا شراب پی کر، اور کہا بھی کہ 2 رکعت نہیں، اور کہا بھی کہ 2 رکعت اور پڑھا دوں. ہاں کہو تو اور پڑھا دوں. کہو کہ پلٹ کے کہہ رہے ہیں اسی شراب کی کیفیت میں اور پڑھا دوں. بھائی سوال یہ کہ اس نے پڑھائی کیا مطلب؟ تم نے پڑھی کیسے؟ تو معاشرہ قیادت سے لے کر عوام تک یہ حال ہو. اب کچھ سال اور ہوتے تو اس کے بعد پھر ایک مذاق بن جاتا. آخر میں یزید نے کہہ ہی دیا تھا کہ نہ تو کوئی دین آیا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی. لا نبی جاء ولا وحی نزل لعبت ہاشم بالملک فلا. یعنی ہاشم نے، بنی ہاشم نے مملکت کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ تو استغفر اللہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی نبی آیا تھا. تو جب کھلم کھلا یہ سب باتیں ہونے لگیں، توہین کعبہ آپ دیکھ لیجیے کس انداز سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں خود مکہ اور مدینہ دونوں کی جو اہانت ہوئی اور توہین ہوئی ہے. واقع ہرہ جو ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس واقعے کو مسلمان سننے کے بعد اور اس کے بعد پھر خاموش رہے اور یزید پر لعنت نہ کرے، اس پر بحث کرے کہ یزید قابل لعنت ہے کہ نہیں. توجہ کیجیے گا. تو اس وقت 1000 محترم صحابیات ان کے ساتھ جو زنا کیا گیا، اور کیا گھوڑے باندھے گئے مسجد رسول کے. جی ہاں بیان کرنا میرے بھائی مشکل ہے. جو حالات ہوئے، آپ نے 1000 کی بات کی، کیا ہوا اس کے بعد؟ ان کی اولادیں پیدا ہوئی، کیا مطلب جو جرم اور جو جرائم ہوئے ہیں انسانیت سوز کا تصور نہیں ہو سکتا. اور اس کو معمولی مانا جا رہا تھا، ایزی لیا جا رہا تھا. تو دین تو وہیں ختم ہو گیا تھا، دین تو رہا ہی نہیں تھا. اب جو صحابہ تھے یا جن صحابہ کی اولادیں تھیں، دیکھیں یہاں کچھ حساس مسائل آتے ہیں، لیکن ان کو بیان کرنا بھی اس لیے ضروری ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کے دل ہم دل آزاری کریں، لیکن میرے بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علامہ غزالی نے ایک بات کا ایک فتویٰ دیا. انہوں نے کہا کہ یحرم علی الواعظ ذکر الحسین.
ذکر مقتل الحسین، اس پر امام حسین کا جو ہے شہادت کا ذکر کرنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ فإنه يؤدي الى بغض الصحابہ، اس لیے کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں امام حسین کا ذکر کرنے سے صحابہ کا بغض کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ کیا تعلق ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب وہ دیکھ رہے تھے کوئی تعلق، اور ایک تعلق نہیں، کئی ریزنز ایسے ہیں کہ اگر امام حسین کی کسی کو معرفت ہو جائے اور کربلا اس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ یہ سب بات جو آپ نے سوال ابھی کیا یہ ہر شخص کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی کیا صرف ایک امام حسین رہ گئے تھے قربانی دینے کے لیے؟ کہاں چلے گئے تھے سارے صحابہ؟ ابھی 50 سال ہوئے وہ جانتے ہیں کہ صحیفہ میں جو بنائی تھی کبھی پائے عابد میں وہی زنجیر ہے، وہ جانتے ہیں اچھی طرح. جہاں سے بات، ہاں جو جانتے ہیں. تو اب بغض صحابہ وہاں پیدا ہوگا. یعنی پوچھا جا کے دیکھیں کئی سوال اس کے اندر آئیں گے. نمبر 1، اس وقت صحابہ کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں بولے؟ یا اگر بولے تو کیوں خاموش ہو گئے؟ اور امام حسین کیوں اس انداز سے ثبات اور استقامت کا ثبوت دیتے رہے آخری دم تک؟ اپنے پورے گھر کو لٹا دیا انہوں نے، ساری قربانیاں دے دیں اسلام کو بچانے کے لیے. تو صحابہ کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہاں سوال جو بہت بڑا جو امام غزالی کی طرف سے تھا وہ یہ تھا ان کے ذہن میں کہ بھئی جب کوئی یہ کہے گا کہ یزید نے مار، کون یزید؟ معاویہ کا بیٹا. معاویہ کون؟ ابو سفیان کا بیٹا. ابو سفیان کون؟ رسول اللہ سے جنگ کرنے والا. جتنی جگہ ہوئی ہیں ان میں تقریباً ہر جنگ میں ابو سفیان شریک رہا ہے، اس کی اولادیں ہیں یہ سب. اب ٹھیک ہے آپ کہیں گے مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، وہ سب کو پتا ہے کس طرح کے مسلمان ہوئے تھے اور ان کو کیا الگ سے ایک ٹائٹل دیا گیا تھا مؤلفۃ القلوب کا. وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. اب وہ اسی کا اولاد ہے یزید. بدر میں جن کو مارا گیا تھا کس نے مارا تھا؟ امام مولا علی نے. جس کو مارا تھا اس کے سب رشتہ دار کس کے تھے؟ یزید کے. لیت اشیاخی ببدر شہیدو، کاش میرے وہ بزرگ جو بدر میں مارے گئے موجود ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسے محمد سے بدلہ لے لیا. دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی، یہ بدر کی آگ تھی جو کربلا تلک پہنچی. وہ جانتے ہیں اس بات. آپ دیکھیں، اور یہ خود اس نے اقرار کیا. اب یہاں جو میں نکتہ ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام غزالی کہنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے، اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں امام حسین کی قربانی کو، خود مسلمانوں کے درمیان بہت، ہم نہیں کہتے کہ سبھی گویا کہ منکر ہیں اس حقیقت کے، نہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، مگر جرأت نہیں کرتے کہ وہ آگے بڑھ کے وہ موقف اختیار کریں جو ان کو اختیار کرنا چاہیے. یزید کے خلاف بھی، بنی امیہ کے خلاف بھی. کیا ہے ریزن؟ دیکھیں یہاں سب سے بڑا سوال ایک غیر جانبدار انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا. آپ اس کو فقہ وارانہ بنیاد پر مت دیکھیں، اس کو اس بیس پر دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوا، تاریخ، یہ ہسٹری میں ہوا، تاریخ کا ایک واقعہ ہے، ایسا ہوا. ایک کا نام ہے حسین، ایک کا نام ہے یزید. یہ جب ہو گیا، اب آج یہ کوئی شخص پوچھے گا کہ حسین کون تھے، یزید کون تھا؟ امام حسین فرزند رسول، قرآن ان کو، قرآن فرزند آج بھی ابنانا و ابناءکم فرزند رسول کہہ رہا ہے. علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، فاطمہ کا لال ہے. وہ کہاں وہ پاک اور پاکیزہ شخصیت؟ ایسی طاقت یزید میں کیسے پیدا ہوئی کہ حسین کو مار دیا؟ کہ کون تھا یزید، کتنا پاورفل تھا؟ تو کہا بھئی یزید تو ان کا فرزند تھا جنہوں نے ہمیشہ اسلام سے جنگ کی ہے. تو ایک طرف جو اسلام کے مقابلے پر آنے والے، تو وہ کیسے بیٹھ گیا آ کر 50 سال کے اندر ایسی جگہ جس نے آ کر رسول اللہ کا خون بہا دیا، اسی نے اسلام کے نام پر رسول کی جگہ بیٹھ. رسول کہاں بیٹھا؟ رسول کی جگہ، رسول کی جگہ بیٹھ رہا ہے وہ. ایسا کیا ہوا؟ بس یہاں سے وہ سوالات کریٹ ہوتے ہیں کہ یزید کو پاور دینے والا تھا کون؟ اس کو پاور ملی کہاں سے؟ اور یزید کے باپ کو لایا کون؟ میرے گورنر کس نے بنایا؟ یہ کھلے گی نا بات. گورنر کس نے بنایا؟ پھر گورنر بنایا یزید نے. یزید کو کس نے بنایا؟ کہ اس کے باپ نے. اس کے باپ کو کس نے بنایا؟
پھر ان کو کس نے بنایا اور وہ کیسے. یہ بات آگے تک جاتی ہے، یہ بات آگے تک جاتی ہے، جو اگر انسان اس میں کوئی مسئلہ فرقے وارانہ نہیں ہے. اس میں آپ کے سامنے ابھی ایک عرض کرتا ہوں میرا اپنا تجربہ. امریکہ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، منیاپولس منیسوٹا میں مجلس پڑھ رہا تھا. تو دیکھا کہ ایک امریکن جو ہے وہ وہاں روز ایک شخص آ کے بیٹھتا ہے اور مجلس میں شریک ہوتا ہے، سنتا. آدھی مجلس ہماری اردو میں جو ہے انگلش میں ہوتی تھی، آدھی اردو میں. وہ آخر تک بیٹھا رہتا تھا تو اردو میں بھی. تو میں نے ایک بار اس سے پوچھا کہ بھئی آپ جو ہیں اردو مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ اکثر اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی، کہا ہاں نہیں میں سمجھتا تو بالکل کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہوں، لیکن میں شوق سے اس لیے بیٹھتا ہوں کہ آپ جب علی کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں، حسن، اور خاص طور پر جب آپ حسین یہ نام لیتے ہیں نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے. میں وہ نام سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں. انگلش میں جو آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں آتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ اب یہ قابل توجہ ہے یہ بات جو اس نے کہی. اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں، میں جو مسلمان ہوا، میرا ایک دوست تھا کالج میں، ایک مسلمان میرا بھائی تھا. اس نے اسلام میرے سامنے پیش کیا. میں ریسرچ کر رہا تھا، کرسچن تھا. تو مجھے اسلام اچھا لگا. جب میں نے کمپیئر کیا کرسچینٹی کو اسلام سے تو اسلام اچھا لگا، قرآن اچھا لگا. اس سے باتیں میں مسلمان ہو گیا. جب میں مسلمان ہو گیا تو اب میں نے مطالعہ اسلام کا کرنا شروع کیا. تو میں پہنچا ایک ایسے واقعے پر کہ جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا، نہ میرے دوست نے مجھ کو بتایا تھا کبھی، اور وہ تھا کربلا کا واقعہ. بہت دلچسپ ہے یہ بات. تو اس نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ بھئی یہ کربلا کیا ہے؟ تم نے مجھے کربلا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. اس نے کہا سنو، یہ چھوڑ دو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. اللہ تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. تم نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، یہ سارے کام کرو، یہ سب چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں، مگر مجھ کو معلوم ہونا چاہیے، مجھ کو پتہ تو ہونا چاہیے. دیکھیں اس کا نتیجہ سنیے گا، یہ سب کے لیے جہاں تک یہ پیغام پہنچے. تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم تو ہونا چاہیے کہ تھے کون. کہا نہیں، اس سے وہ پرانی باتیں ہیں، تم سے خدا نہ اس کے بارے میں پوچھا گا نہ اس کے بارے میں. وہ چلا گیا. اس نے کہا میں نے پھر مطالعہ کرنا شروع کیا. تو میں نے دیکھا کہ امام حسین کون ہے، یزید کون ہے. مجھے کچھ پتہ چلا، مجھے کچھ معلوم ہوا. تو میں پھر آیا اس دوست کے پاس. اس سے کہا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا کس بنا پر؟ 50 سال کے فوراً بعد. ابھی پیغمبر کو اس دنیا سے گئے 50 سال ہوئے تھے کہ پیغمبر ہی کے فرزند کو انہی کے دشمنوں نے، رسول کے دشمنوں نے مار دیا. ایسا کیا ہوا؟ کیا چینج آئی؟ کیا مسئلہ؟ کون ہے یہ دونوں؟ اس نے کہا چھوڑ دو بھائی. آخر میں اس نے کہا تم کسی رافضی سے تو نہیں مل رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی رافضی کیا چیز ہوتی ہے وہ تو مجھ کو وہ بتا دو کہ رافضی کیا ہے. اب تم مجھ کو رافضی بتاؤ کیا ہے. تو خیر اس نے کہا نتیجہ یہاں آتا ہے. یہ ہے نتیجے کی بات. میں تفصیل کو سب کو چھوڑ کر بہت دلچسپ اس نے مجھے خود اپنی جو ہے زبان سے کہا. اس نے کہا میں نے آخر میں اس سے ایک سوال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہوئے تمام عالم اسلام سے اس نے کیا. اس نے کہا مجھ کو صرف ایک بات یہ بتاؤ کہ یزید مسلمان تھا یا نہیں، اور حسین مسلمان تھے یا نہیں، بس یہ بتا دو. اس نے کہا نبی دونوں مسلمان تھے، دونوں مسلمان تھے. تو کہا اب تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ پھر میں کوئی پرواہ نہ کروں، رہنے دوں، جانے دوں، جو کچھ ہوا ہونے دو. کہاں ہونے دو، کیا فرق پڑتا ہے. تو اس نے کہا تو تم نے مجھ کو مسلمان بنایا نا، اب میں مسلمان ہو گیا. میں تم سے اب یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھے کون سا مسلمان بنایا، یزید والا یا حسین والا؟ یہ بتا دو. جب تک تم مجھ کو یہ نہیں بتاؤ گے کون سا مسلمان بنایا ہے تو میں کیسے آخر اپنا راستہ طے کروں گا. اس نے کہا اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو میں نے اس سے کہا سنو، میں نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہے. میں نے وہ اسلام قبول کیا ہے جو حسین والا ہے. اور اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ حسین کون ہے. میں نے دیکھ لیا کہ حسین کون، حسین کے باپ کون، حسین کی ماں کون، حسین کے دادا کون، حسین کے نانا کون. اور دوسری طرف بھی میں نے دیکھ لیا کہ یزید کون، یزید کا باپ کون، یزید کی ماں کون، یزید کا دادا کون، یزید کی دادی کون. سب یہ دو خاندان میں نے کمپیئر کر لیے اور میں نے اپنا راستہ طے کر لیا. اور اس نے کہا میں اس دن سے علل اعلان اہل بیت کے راستے پر چلنے لگا ہوں، اور اس پر مجھے بڑا فخر ہے، اور امام حسین سے مجھے بہت محبت ہے.
اس لیے کہ میں حسین سبحان اللہ، علیہ السلام کے ہی صدقے میں السلام، اسلام کے اس راستے پر گامزن ہوا ہوں۔ الحمدللہ، نام سے یہ صحیح۔ بات ہے۔ اچھا، بیعت کی اگر ہم بات کریں، بڑا ایک مسئلہ ہے یہاں پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی بیعت لے لی، فلاں نے لے لی بیعت، اس کے بعد بیعت ہو گئی۔ دونوں طرف بیعت کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، چاہے ہم دوسری سپاہ میں دیکھیں یا امام کے انصار میں دیکھیں، بیعت دونوں طرف ہو رہی ہے۔ بیعت کا مفہوم پہلے اگر امام کی نظر سے ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں کیا ملے گا، اور حکومت جو کیا حکومت حاصل کیے بغیر دین کا نفاذ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے امام کی نگاہ میں حکومت کے قیام کی کتنی حیثیت ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ کے سوالات ہیں بڑے زبردست، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ جتنے اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیا جا سکے، لیکن بیعت کے تعلق سے ایک بہت اہم مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں 1400 سال سے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، ایک حقیقت وہ آج ہم آپ کے اس معتبر ٹی وی چینل کے ذریعے سے پوری دنیا کو، تمام اسلامی فرقوں کو، تمام علماء کو، اسکالرز کو، سب کو مخاطب کر کے ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہماری ریسرچ ہے یہ، اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اس پر۔ اس کے لیے بہت دلائل ہیں ہمارے پاس، اگر کوئی چیز رہ جائے بیان کرنے سے تو ہم حاضر ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ دیکھیں، بیعت کا اسلام میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ بیعت جس کی بات کی جاتی وجود ہی نہیں ہے۔ بیعت صرف ایک ہے اسلام میں، بس لفظ بیعت کی اصطلاح، بیعت کی ٹرم قرآن نے یوز کی ہے صرف رسول اللہ کے لیے۔ 4 بیعتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، پیغمبر اسلام کے زمانے میں 4 بیعتیں ہوئی ہیں: بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت الرضوان اور بیعت النساء۔ یہ 4 بیعتیں ہیں، 5ویں کوئی بیعت نہیں ہے۔ 5ویں ایک بیعت اور ہے پیغمبر اسلام کی سیرت میں جو ہم کو ملتی ہے، وہ بیعت غدیر ہے۔ اس کے علاوہ ہم چیلنج کرتے ہیں تمام علماء کو، یہ آپ کے ہی چینل سے اگر پہنچ جائے بات سب کو، چیلنج کرتے ہیں کہیں دکھا دو قرآن میں، سیرت میں، حدیث میں، تاریخ میں، پیغمبر اسلام کے زمانے میں کبھی کسی معاملے پر، کسی بھی سلسلے میں بیعت کا استعمال ہوا کسی غیر معصوم کے لیے، علاوہ رسول اللہ کے لیے یا امیر المؤمنین کے لیے، بس حضرت علی کے لیے غدیر میں لفظ بیعت دکھا دو کہیں۔ یا علی مولا، سبحان اللہ۔ بیعت خود ایک بدعت، پہلی بدعت سقیفہ میں بیعت کا لفظ استعمال کر کے کی گئی۔ بھائی وہ تو بات کی بات ہے کہ خلافت کیا ہے اور کون لیڈر بنے اور کون خلیفہ، یہ بات کی بات ہے۔ بیعت ہو گئی تھی، بیعت ہو گئی تھی، بھائی بیعت تو بدعت ہے، کہاں سے ہوئی؟ یہ بیعت لائے کہاں سے آپ؟ بھائی دیکھیں، بیعت لائے کہاں سے؟ انہوں نے کہا ان سب نے بیعت کر لی تو یہ بن گئے خلیفہ، ان سب نے بیعت کر لی تو بن گئے امام، ان سب نے بیعت کر لی تو بن گئے لیڈر۔ اچھا تو مجھ کو یہ دکھا دیجئے اسلام میں کہیں پر بھی کہ بیعت سے کوئی لیڈر بنتا ہے۔ چیلنج، اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ بیعت سے کسی دکھا دیں کہ بیعت سے کوئی امام بنتا ہے۔ بیعت صرف وہاں ہوتی ہے کہ کوئی امام آلریڈی ہے، لیڈر ہے، اس کی بیعت کی جا رہی ہے، یعنی امامت سے بیعت ہے، بیعت سے امامت نہیں۔ پیغمبر اسلام پیغمبر ہیں تو ان کی بیعت کی گئی، ایسا نہیں کہ ان کی بیعت کی گئی تو پیغمبر بنے، پیغمبر ہیں تو بیعت ہوئی۔ بہت ظریف نقطہ ہے۔ حضرت علی کی بیعت غدیر میں کی گئی کب؟ جب اعلان ولایت ہوا، وہ امام ہیں تو بیعت ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر اسلام نے کہا بھئی تم سب لوگ بیعت کر لو تاکہ پھر میں ان کی امامت کا اعلان کروں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک اہم اور باریک مسئلہ ہے جس طرف متوجہ لوگ نہیں، یعنی کہ بنیاد ہی پوری کی پوری جس پر عمارت قائم ہے
اسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بیعت کے لیے میں پھر اصرارن کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص مجھے نہ قرآن میں، نہ سیرت رسول میں، نہ حدیث رسول میں بیعت کسی اور کے لیے دکھا سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ کسی اور نے نماز پڑھا دی، کسی اور کو رسول اللہ نے کسی مشن میں بھیجا تو اس کو جو ہے وہ ٹیمپریری قیادت اس کو دے دی کہ ٹھیک ہے، کسی کو علمداری دے دی، کسی کو کچھ دے دیا، لیکن کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو چلو یہ تمہارا علمدار بنا دے گا اب تم اس کی بیعت کر لو، چلو یہ تمہاری نماز پڑھانے جا رہا ہے اس کی تم بیعت کر لو، یا تمہارا اب لیڈر بن جائے گا تم اس کی ٹیمپریری بیعت کر لو. بیعت تھی نہیں، رائج ہی نہیں تھی. پہلی بار ثقیفہ میں لفظ بیعت استعمال کیا گیا، اور یہ لفظ جو استعمال کیا بیعت کا اور اس پر عمل کیا گیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امیر المؤمنین بھی تو بیعت لی، جب وہ خود، ہاں امیر المؤمنین تو بالکل بیعت لیں گے. امام حسین نے بیعت لی، ہاں کیوں نہیں، کیونکہ وہ امام ہے. امام ہے تو بیعت لے رہے ہیں. امت کے امام لیے بیعت لے سکتا ہے کہ امام ہے. ایسی کوئی بیعت نہیں ہوئی کہ کسی نے بیعت کی ہو تو امام بن گئے ہو. امام رضا نے ہاں بیعت لی، انہوں نے بیعت لی ہے لوگوں سے، لیکن امام ہے تو بیعت لے رہے ہیں. اس جناب مسلم نے بیعت لی ہے، اگر جناب مسلم اپنے لیے بیعت لیں تو نعوذ باللہ بہت خوبصورت بات، قابل قبول. بہت خوبصورت بات. سید لیکن الشہداء کے لیے انہوں نے بیعت اللہ کس اکبر. کے لیے؟ امام حسین کے لیے. اب میں ہاں. بہت سی مثالیں ہیں لیکن پیک پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس بات کو دلیل کے طور پر کہ اسلام میں امامت کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں ہے. رسول کی بیعت جو کی گئی اور رسول اللہ نے جہاں جہاں بیعتیں لی ہیں وہ کسی ایک خاص مقصد سے، بایعناہ علی ان لا نفر، ہم نے اس لیے بیعت کی کہ فرار نہیں کریں گے، ہم نے اس لیے بیعت کی کہ ان پر اپنی جان قربان کر دیں گے. اس طرح کے الفاظ ہیں، یعنی کہ کسی ایک اسپیسیفک مقصد سے بیعت لی گئی. یہ نہیں کہ تم بیعت لو تو مومن بنو گے. مومن تو مومن پیدا ہی، یعنی جیسی اس نے کہا میں مومن ہوں اس کی بیعت ہو گئی. اطاعت مطلقہ پیغمبر کے لیے بیعت کی شرط نہیں ہے. اب امام حسین نے شب عاشور، دیکھیں بیعت جو ہے وہ ایک عقد کا نام ہے. بیعت ایک عہد اور معاہدے کا اور عقد کا نام ہے شرعاً اگر اس کو دیکھا جائے اور ٹیکنیکلی اگر اس پر نظر کی جائے. اور عقد کا اصول یہ ہے فقہی اعتبار سے کہ دو طرفہ ہوتا ہے معاہدہ، دو طرف سے. جب تک دونوں راضی نہ ہوں وہ معاہدہ طے نہیں پاتا. اگر معاہدہ ہو گیا، عقد ہو گیا تو پھر ایک طرف سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک آدمی توڑ سکتا ہے. دونوں کے لیے شرط نہیں کہ دونوں مل کے توڑیں، ایک اگر توڑ دے تو وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے. اس بات کو اگر سمجھ لیا اب آپ دیکھیے امام حسین کی بیعت لوگوں نے کی. امام حسین یہ چاہ رہے تھے کہ کربلا کو بتا دیں کہ کربلا میں کون آیا ہے، بیعت والا آیا ہے یا امامت والا آیا ہے. یعنی قیادت رسول اللہ کے بعد دو طرح سے چلی. ایک چلی ان کی جو بیعت سے امام بنے، جن کی اور بیعت کی کوئی بنیاد اسلام میں ہے نہیں اس طرح کی بیعت کی. دوسری قیادت وہ تھی جو امام تھے اور ان کی بیعت کی گئی تھی. ضرورت نہیں تھی بیعت کی، امام تھے، بیعت کی ضرورت نہیں ہے، امام کی بیعت کی ضرورت نہیں ہے. کر لیں تو وہ تجدید ہے، گویا اطاعت کا نام ہے. اب امام حسین نے کربلا میں اس بات کو واضح کرنا چاہا کہ کربلا میں آئے کون لوگ ہیں، بیعت والے یا امامت والے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بیعت کو کہا کہ میں بیعت کو اٹھا لیتا ہوں. تمام مورخین نے اس کو لکھا انتم فی حل من بیعتی، میں بیعت کو تمہارے گردنوں سے اٹھا لیتا ہوں، اب تم میری بیعت سے آزاد ہو. تو بیعت ایک طرف سے جو معاہدہ دو طرف سے ہوتا ہے ایک طرف سے ہٹ گیا، جب ہٹ گیا تو بیعت ختم ہو گئی. اب مجھے کوئی دکھا دے کہ دوبارہ تمام اصحاب نے پھر سے تجدید بیعت کی ہو، پھر سے بیعت کا لفظ استعمال کر کے بیعت کی ہو. دل سے بیعت ہے، آلریڈی امام کی اطاعت یعنی بیعت ہے.
اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کا، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، مولا ولایت مطلقہ ہے ہمارے اوپر. لیکن تاکہ فرق واضح ہو جائے ان لوگوں کا کہ جو بیعت سے آتے ہیں اور ان کا جو امامت کو من اللہ سمجھ کر آتے ہیں، تو امام حسین نے اس بیعت کو اٹھا کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ میرے ساتھ جو آئے ہیں یہ بیعت والے آئے. اتنی بات کرنے کے بعد اب میں اختتام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے مثلا یزید کی بیعت کا انکار کیا، کس بنا پر کیا؟ ان مثلی، خود لا فرماتے ہیں يبايع لا یبایع مثلہ، لا مجھ يبايع. جیسا ايوه اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. کہہ سکتے تھے میں تو بیعت نہیں کرتا، وہ تو شرابی ہے، وہ تو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ بیعت کا کوئی وجود نہیں ہے اس طرح کے بیعت. اور میں جس پر بیعت سب کی واجب ہے میں اس کی بیعت کروں، یہ بھی نہیں کہا، یہ کہا مجھ جیسا. کیوں؟ یعنی اپنے پہلے بھی جو ان جیسے ہیں حسین جیسے، وہ کسی کی بیعت نہیں کرتے، اور حسین کے بعد بھی جو حسین جیسا کوئی آگا وہ کسی کی بیعت کمال ہے، نہیں کرے گا. ایک کمال تحقیق اصول اللہ، کمال بیان. تحقیق. سبحان اللہ، سبحان. اچھا حکومت پہ بھی، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا امام حسین السلام حکومت کا حصول چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے. کیا بغیر حکومت کے فارم ہوئے ہوئے دین امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیونکہ خانقاہیں بھی دین دیتی ہیں مگر وہ کسی بچے کا نام تک رکھنے کے قادر نہیں ہوتے، کیونکہ مرید ان کو اتنا بھی حق نہیں دیتے. تو حکومت ضروری ہے دین کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اصل نظریہ کیا ہے؟ میرے بھائی دیکھیں، وہی پھر مسئلہ آتا ہے. امام حسن، اچھا آپ ہمارے خیال سے کوئی کال ہے، اس کو آپ لے لیں تاکہ ہم پھر بعد میں بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. علی، اچھا ٹھیک ہو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی میں جی جا رہی ہے. جی جی میں لائیو ہوں. آپ کوئی سوال ہے تو کیجیے. اوہ سوری. کون نمبر ہے؟ جی قبلہ آپ ریڈی رکھیں. جا بسم اللہ بسم اللہ. حکومت کے تعلق سے بھی بہت بحث ہوتی ہے، اس کو بھی اس رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا اگر یعنی تحلیل کریں اور تجزیہ کریں تو اس رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اصل میں ہوا کیا. امام حسین کا قیام کس بنیاد پر تھا؟ انکار بیعت کی بنیاد تو معلوم ہے کہ بھئی امام ہے. اگر یزید تو فاسق و فاجر تھا، اگر یزید فاسق و فاجر نہیں بھی ہوتا تب بھی حسین بیعت نہیں کرتے. حسین تو بیعت نہیں کر سکتے. حسین کی بیعت سب پر واجب ہے، نہ کہ حسین کسی کی بیعت کریں. اب آئیے تھوڑا پہلے ہم آتے ہیں امام حسن کے زمانے میں. جو معاہدہ معاویہ سے ہوا وہ ایک معاہدہ تھا، مصالحت تھی. اس کو بھی کچھ لوگ اپنے جہل کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، حقائق سے ناواقفیت کی بنا پر، تاریخ بیعت کا بڑا شوق ہے نا، سے بیعت کا شوق ہوا ہے نا، بیعت کرنے کا. جی ہاں، بس بیعت کہ بھئی بیعت کر لی. ارے بھئی بیعت میں اور صلح میں فرق ہے. اور دیکھیں صلح جو ہے نا یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. یہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہ اس پر کوئی فخر کرے آ کر کہ امام حسن نے جو ہے وہ صلح کر لی. اگر امام حسن نے صلح کی تو پھر ضرور یہ بڑا مشکل ہو جائے گا جس سے امام حسن نے صلح کیے اس کے ایمان کا ثابت کرنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ صلح جس سے کی جاتی ہے وہ مومن تھوڑی ہوتا ہے جس سے صلح کی جاتی ہے. رسول اللہ نے جن سے صلح کی تھی کیا مومن تھے؟ یا تو اطاعت ہوتی ہے مطلق، یا یہ ان کی اطاعت کر لیں یا یہ ان کی اطاعت کر لیں. اس کے لیے صلح نہیں کہتے، اس کو صلح نہیں کہتے. صلح کا مطلب ہے کہ تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر قائم رہیں، تم اپنے نظریے پر، ہم اپنے نظریے پر. بس یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے. یہ صلح ہے. پیس ٹریٹی، اس میں ان کا مذہب ان کے پاس، ان کا مذہب. لیکن امام حسن کہ جو خلیفہ وقت ہیں، خود تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں خلیفہ ہیں، فرزند رسول ہیں. اب اگر وہ کسی سے صلح کر رہے ہیں تو اس کا ایمان ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی ان لوگوں کو جو اس کو مومن مان رہے ہیں. اس لیے کہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟
صلح کی ضرورت ہی نہیں ہے، صلح نہیں ہوتی ہے ایسے میں اطاعت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ان کی اطاعت کر لے یا یہ ان کی اطاعت کر لے. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن نے تو ہرگز اطاعت نہیں کی، نہ اطاعت کر سکتے ہیں. صلح کی ہے. صلح یعنی کچھ شرطیں ہیں، یہ شرطیں پوری ہوں گی تو ایک طرح کا پیس قائم ہوگا معاشرے میں. شرطوں میں کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ٹمپریری طور پر یہ جو ظاہری حق حکومت ہے اس سے دربردار ہو رہے ہیں. ظاہری حق حکومت، اس پر توجہ کیجیے گا، امامت سے نہیں، خلافت سے نہیں، یہ تو الہی عہدہ ہے، اللہ کا دیا ہوا، اس سے تھوڑی دربردار ہو جاتے ہیں. ظاہری حکومت ٹھیک ہے، اس سے شرطیں کیا ہیں؟ یہ ہیں 8 شرطیں تھیں. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ تمہارے انتقال کے بعد یہ حکومت یا مجھ تک آئے گی اگر میں زندہ ہوں، یا حسین تک جائے گی اگر وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، اب معاہدہ توڑا انہوں نے تو یہاں سے معاہدہ ٹوٹ گیا. تو حکومت کا جو مسئلہ تھا، امام حسین صحیح ہے کہ مقصد حکومت نہیں تھا، یعنی غرض و غایت یہ نہیں تھی کہ وہ حکومت چھین کے یا حکومت پر قبضہ کر کے کچھ کرنا چاہ رہے، نہیں. وہ جو قیام کر رہے تھے وہ اوور آل اس کا مقصد الہی حکومت کا قیام تھا. الہی حکومت کیا مطلب؟ یعنی معاشرہ، الہی معاشرہ. جب الہی معاشرہ قائم ہوگا تو معاشرہ دیندار ہوگا، تو دیندار قائد کو تلاش کرے گا، اور جب اس کے پاس امام قائد ہوگا تو کسی اور کو کیسے مانے گا. یعنی اوور آل امام حسین جس مقصد سے اصلاح، جو لفظ استعمال کیا، اصلاح فی امت جدی، اس اصلاح میں یہ بات شامل ہے کہ جب امت میں اصلاح ہو جائے گی تو امت خود ہی سمجھے گی کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ امت کی قیادت سنبھالے. پھر کون؟ حسین کے علاوہ کون ہے جو قائد امت ہو؟ تو خود بخود حکومت قائم ہوگی. حکومت، یاد رکھیں کہ حکومت یک طرفہ نہیں ہوتی. یعنی کوئی قائد کتنا ہی اعلیٰ قائد النبی، جتنے انبیاء گزرے سب اس قابل تھے کہ وہ ایک حکومت کے قائد بنے، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو زبردستی اپنی قیادت منوائیں. یہ امت کی ذمہ داری تھی ہر دور میں کہ امتیں اور اقوام جو تھیں وہ ان کو اپنا قائد تسلیم کر لیں. جنہوں نے قائد تسلیم کر لیا وہاں حکومتیں قائم ہو گئیں. جہاں قائد نہیں تسلیم کیا وہاں پر حکومت اسلامی قائم نہیں ہوئی. تو امام حسین کا قیام اور اپنا تعارف کرانا کہ وہ خود کون ہے، امامت کی بات کرنا، سیرت رسول کی بات کرنا، سیرت امیر المومنین کی بات کرنا، اوور آل ان کا مقصد ایک انڈیویجول اور پورے معاشرے کی اصلاح کا مطلب کیا تھا؟ معاشرہ بغیر قائد کے رہ نہیں سکتا، بغیر امامت کے رہ نہیں سکتا، بغیر حکومت کے رہ نہیں سکتا. یعنی اوور آل ایک الہی حکومت جو اللہ کا مقصد ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ غرض و غایت تمام انبیاء کی ہے کہ تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو، حکومت اسلامی، حکومت الہی جو ہے قائم ہو. یہ مقصد امام حسین کا ہے. لیکن مقصد وہ حکومت نہیں جس کو ہم اور آپ حکومت کہہ رہے ہیں کہ وہ یزید کو ہٹا کے بیٹھنا چاہ رہے تھے. یزید تھا ہی نہیں، ان کی نظر میں یزید بیٹھے ہی نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. یزید کا، یزید کیا چیز تھا؟ امام حسین تو پورے ایک معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانا چاہ رہے تھے جس میں ایک قیادت ہو، جس کے لیے جناب معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خطبہ صدق میں فرمایا کہ امامتنا نظاما للملہ، ہماری امامت کو اس لیے قرار دیا کہ تاکہ امت میں نظام قائم ہو جائے. وطاعتنا امانا من الفرقہ، اور ہماری اطاعت اس لیے لازم قرار دی تم پر کہ تاکہ تم فرقہ ہونے سے بچ جاؤ. تو امامت و اطاعت جو تھی حسین ابن علی کی، وہ خود بخود ایک حکومت قائم کر رہی تھی. یعنی حکومت، ولایت کیا ہے؟ یہ غدیر کیا ہے؟ یہ حکومت ہے. اب کوئی مانے تو اس میں شامل ہو جاتا ہے، نہیں مانے تو حکومت سے خارج ہو جاتا ہے. تو امام حسین ایک حکومت کے حامل تھے پہلے سے آلریڈی. ہاں اس کو اس کے دائرے کو وہ اور وسیع کر کے پوری امت کو اس میں شامل کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگ اس قیادت کے تحت آ جائیں جس کا آغاز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کے ذریعے سے کیا تھا.
سبحان اللہ قبلہ، جزاک اللہ، ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں۔ قصہ اسلام بن ذکر علی، قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے، اس میں خط نہ ہو، غدیر سے لے کے واہ کربلا تک، اور کربلا کے اندر جو کچھ ہوا، جو کچھ تاریخ میں لکھا، اس کے تاریخی حقائق پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صدر اسلام سے لے کے، اگر صدر اسلام سے جو معاملات ہیں سیاسی، ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی اور اس کو فرقہ پرستی کی طرف، فرقہ بازی کی طرف چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر کربلا بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اور انسان کو نجات کی کشتی بھی کبھی مل نہیں سکے گی۔ ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں علامہ سید محبوب مہدی آرٹی صاحب کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا